बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफगान हूं। आईनी पैकेज को एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया। बकौल सेनेटर इरफान सिद्दीकी एक हफ्ते के लिए आईनी पैकेज नहीं आ रहा। पहले बड़ा शोर शराबा रहा कि जी इतवार के रोज़ असेंबली का सेशन कॉल किया गया, नेशनल असेंबली का, सेनेट का, दोनों ऐवानों का जो सेशन कॉल किया गया उसमें आईनी तरामीम पेश की जाएंगी और उसके बाद वोटिंग होगी और फिर ये कसरत राय से मंजूर हो, ये भी बातें हो रही थी। और फिर जी सबका इत्तफाक होगा, तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो हैं वो वोट कास्ट करेंगी, नंबर गेम्स पूरे हैं। अब चूंकि जो इजलास था पीर के रोज़ पार्लियामेंट का और सेनेट का, उसमें ये चीज़ शामिल नहीं थी और फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके साथ जो हुकूमत की बात हो रही थी, इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस बात का इजहार किया कि हुकूमत के पास चूँकि नंबर गेम्स पूरे नहीं थे तो हुकूमत आईनी तरामीम नहीं ला सकी। अच्छा, अब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने असेंबली में खड़े होकर, असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि कुछ वक्त दरकार होता है, इतनी जल्दी फैसले नहीं किए जाते, बल्कि फजलुर रहमान साहब की जो जमात है उसके कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि इतनी जल्दी तो फैसला नहीं हो सकता क्योंकि आईनी तरामीम का जो मुसव्वदा है उसको पढ़कर ही फैसला होगा। अब इस पर एक डेडलॉक आया और वो डेडलॉक ये है कि हुकूमत इस बात पर अड़ चुकी है, हुकूमत इस बात पर कायम है, अपनी जो है ना रेट पर कायम है कि किसी तरह हुकूमत अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। और अब वो असूली मौक़िफ़ हुकूमत का ये है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तोसीक करनी है। इस पर मौलाना का और हुकूमत का डेडलॉक है। देखें, ये जो आईनी मुसव्वदा है इस पर जब बात हो रही थी और जब कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ का वफ़द मौलाना से मिला और मौलाना के सामने उन्होंने अपने जायज़ मुतालबात रखे, और जो हुकूमत है जब हुकूमती वक्त मौलाना से मिला तो उन्होंने भी अपने मुतालबात मौलाना के सामने रखे और मौलाना ने भी अपनी जायज़ तजावीज़ हुकूमत के सामने रखी। तो डेडलॉक सिर्फ एक बात पर आ रहा है और वो डेडलॉक सिर्फ ये नहीं है कि चीफ जस्टिस को तौसीह मिलनी है, फर्द वाहिद की बात नहीं है, बात बहुत आगे निकल गई है, गल बद गई है मुख्तारिया सियाने 10 देने पे। और बात यह है कि अगर चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन नहीं मिलती, वो तौसीह नहीं लेते, उनको तौसीह नहीं मिलती, तो इसका मतलब कि फिर तमाम सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह नहीं होगी और हुकूमत ये काम करने को तैयार नहीं है। हुकूमत मौलाना की इस तजवीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह नहीं होनी चाहिए। और जो मौलाना ये बात कर रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस जो हैं और जजिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह नहीं होनी चाहिए, इस पर मौलाना की इस तजवीज़ को हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। और मौलाना साहब जिनके बारे में अब ये बात की जा रही है, कमोमी तासुर दिया जा रहा है, वैसे तो हमारे कुछ दोस्त हैं जो थंबनेल पे लिख रहे हैं कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस, इमरान खान वज़ीर आज़म, आईनी मार्शल ख़त्म। उसके बाद दरख्वास्तें लगेंगी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर फैसला सुनाएगी और इंतखाबात को कलअदम करार दे देगी। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे, मंसूर अली शाह अगले 10 साल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, फैज़ अमीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, वो इस साल भी कल्ले के कल्ले रह गए। वैसे शेर थे कुछ और है तो मैं शेर पढ़िया कुछ और है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब से और उनकी जमात से और उनसे मोहब्बत करने वालों से जिनको उम्मीदें और ख्वाहिशात वाबस्ता हैं, सर उनकी उम्मीदों और ख्वाहिशात पर बड़ी बुरी तरह पानी फिरना है। बकौल महाजबीन नून कमबख्त मार्शल्ला भी नहीं लगाते थे, मार्शल्ला तो कोई नहीं लगा सर, कमबख्त मार्शल्ला भी नहीं लगाते। ये कौन कह रहा था? महाजबीन नून उमर अता बंदयाल की सास राफिया तारक ख्वाजा तारक रहीम की अलिया से बात कर रही थी, दोनों खवातीन आपस में गपशप कर रही थी और उसमें इमरान खान की मोहब्बत का जिक्र हो रहा था।
فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی فضل الرحمان نے دیکھو حکومت کو 4 نشانے چت کر دیا، حکومت کو فضل الرحمان کے در پر جانا پڑا، فضل الرحمان سیاست کا بادشاہ، فضل الرحمان کے 8 ووٹوں سے ثابت ہو گیا کہ حکومت جو ہے فضل الرحمان کے پاؤں میں جا گری، ادارے مقتدرہ کو پتہ چل گیا کہ فضل الرحمان کی کیا قیمت ہے، فضل الرحمان سے پنگا لیا گیا، اور فضل الرحمان سے اس لیے لیا گیا تھا کہ فضل الرحمان تو کوئی سیاستدان نہیں تھا، لیکن آج ثابت کر رہا ہے وقت کہ سیاست کا سلطان فضل الرحمان ہے۔ یہ کون باتیں کر رہا ہے؟ یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنیں گے۔ یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی سیاست کی جو چابی ہے نا وہ فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ میں آ گئی ہے، ڈو اینڈ ڈائی کا کھیل ہے، مار دو یا مر جاؤ، اور حکومت کو پتہ چل گیا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی تجاویز نہ مانی تو آئینی ترامیم پیش نہیں ہوں گی۔ یہ باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آئینی ترامیم کا جو مسودہ ہے اس پر فی الحال تو اجلاس کو مؤخر کر دیا گیا قومی اسمبلی اور سینٹ کے، ابھی تو 1 ہفتے تک یہ کارروائی نہیں ہوگی، اور سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے وضاحت کر دی ہے کہ 7 دن کے اندر ودن 7 days یہ آئینی ترامیم پیش کی جائیں گی، اور اس کو 10 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ مجھے ویسے پاکستان کے کورٹ رپورٹر ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو آئینی ترامیم ہے یہ 10 دن کے اندر پیش کر دی جائیں گی اور اتفاق رائے ہو جائے گا۔ اب ڈیڈ لاک جس بات پر ہے نا وہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ ججز کی مدت ملازمت میں توسیع نہ ہو۔ حکومت اس بات کو ماننے سے انکاری ہے، کیونکہ سر جب سول سرونٹس، بیوروکریسی کے تمام لوگ، تمام سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت میں توسیع ہوگی تو پھر چیف جسٹس اور آرمی چیف کا آٹومیٹیکلی ٹینیور ایکسٹینڈ ہو جائے گا۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، جو بے عقل ہیں ان کو تو شاید سمجھ نہیں آئے گی، اور کچھ ایکسٹینشن لگے ہیں۔ بھائی ایکسٹینشن تو فرد واحد نو مل دیے، اور دماغ کا علاج کراؤ اپنے جا کے۔ ایکسٹینشن تو فرد واحد کو ملتی ہے، ایک شخص کے لیے ایکسٹینشن ہوتی ہے، اور جب ایکسٹینشن دی گئی تھی تو آج جو جمہوریت کے راگ الاپ رہے ہیں اور جو جمہوریت کے بھاشن دے رہے ہیں اور جن کو پاکستان میں انتخابات صاف اور شفاف نظر نہیں آئے، وہی فضل الرحمان جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن میں حمایتی ووٹ کے ساتھ منظر عام پر آئے، اور انہوں نے فضل الرحمان صاحب نے، ان کی جماعت نے قمر جاوید باجوہ کو پارلیمنٹ سے ایکسٹینشن دلوائی۔ اس میں تمام سیاسی جماعتیں تھیں نا، تو آج جو ایکسٹینشن کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ماضی میں ایکسٹینشن کی حمایت میں ووٹ دے چکے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب تو وہ شخص ہیں جب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے تو اس وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے جب سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت سے متعلق اوکے کیا، جب میں نے کہا ہاں ہونی چاہیے، تو اس وقت پیپلز پارٹی کے دوستوں نے گلہ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب محترمہ شہید بینظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان تھیں تو انہوں نے سپریم کورٹ کے موسٹ جونیئر جج جسٹس سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا تھا نا۔ تو اب جو آئینی ترامیم آ رہی ہیں، آئینی ترامیم میں دراصل ایک جو چیز ہے وہ تو بڑی زبردست ہے کہ وزیر اعظم کا جو ہے یہ اختیار ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کرتے ہیں، اسی طرح وہ سپریم کورٹ میں 5 موسٹ سینئر ججز کا پینل جائے، 5 موسٹ سینئر جج صاحبان کے نام جائیں، اور اس میں سے پک اینڈ چوز جو وزیر اعظم کو بہتر لگے جج، اس کو وہ چیف جسٹس بنا دیں۔ منصور علی شاہ صاحب آئینی عدالت چلے جائیں، چیف جسٹس کنٹینیو کریں، ہو سکتا ہے یہ ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس بنا دیا جائے، معاملہ ختم ہو جائے گا نا، پھڈا ختم ہو جائے گا، اور چیف جسٹس بطور چیف جسٹس آف پاکستان کنٹینیو کریں 2028 تک۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ججز کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہونی چاہیے، تو ہو سکتا ہے اس پر کوئی بریک تھرو ہو جائے۔ ابھی تو زرداری صاحب لگے ہیں، شجاعت صاحب ہیں، اس کے بعد محمود اچکزئی کہہ رہا ہوں، نواز شریف صاحب ہیں، اور نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرتے ہیں، ٹیلی فونک بات ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ یہ آنے والے دنوں میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہونی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ نواز شریف کا رابطہ ہوتا ہے، تو اس میں یہ بات کلیریفائی ہو جائے گی، اس کی وضاحت آ جائے گی، اور اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور یہ اونٹ جس کروٹ بیٹھے گا ہوا ادھر کی چل پڑے گی۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی اتوار کے روز ترمیم آ رہی تھی اور وہ جی اوپر وہ اشارہ سمجھ گیا نا، اوپر سے، اوپر کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے
اوپر سے فون آیا، اور وہ فون آیا کہ جی کینسل کر دو. اچھا جی اسمبلی کا اجلاس ختم، سیشن جو کال کیا تھا وہ بند، اجلاس ملتوی ہو گیا. تو آج بھی اوپر سے کال آئی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ تحریک انصاف والے. تحریک انصاف نے سب سے زیادہ منصور علی شاہ صاحب کو متنازع بنایا. تحریک انصاف نے سب سے زیادہ جسٹس منیب اختر کو متنازع بنایا، اور دونوں کا کیریئر جو ہے وہ اس کو سپوائل کر دیا، اس کو تباہ کر دیا. تحریک انصاف بار بار یہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے، میں لوگوں کے کسی دن میں کورٹ میں جا کر بھی یہ دکھا سکتا ہوں، میرے پاس ایویڈنس موجود ہے، سکرین شاٹس موجود ہیں میرے پاس اس کے، کہ کس طرح ان کے ٹرولز ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ جسٹس منصور علی شاہ آ رہے ہیں، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ چیف جسٹس آ رہے ہیں. وہ کون کر رہا ہے؟ تحریک انصاف ہی تو کر رہی ہے. اس کے علاوہ تو کوئی جماعت نہیں ہے پاکستان کی، کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو اس کے اوپر ٹرولز کر رہی ہے. ایک جی موصوف ہیں جس میرے بڑے قابل احترام ہیں، حامد خان صاحب، جو سابق صدر رہے ہیں سپریم کورٹ بار کے، پاکستان کے پرومیننٹ لا ایکسپرٹ ہیں، سینئر قانون دان ہیں، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، سینیٹر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وکلا کی تحریک چلانے جا رہے ہیں 19 سپتمبر کو، ہمیں جوڈیشل پیکج منظور نہیں ہے. ہمیں اس لیے منظور نہیں ہے کہ اس میں ججز سے متعلق اصلاحات آ رہی ہیں، جوڈیشری سے متعلق پارلیمنٹ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے، اور یہ بڑی خوفناک چیزیں ہیں، اور وکلاء کو تنبیہ کریں کہ جی ہم نے جسٹس منصور علی شاہ کے حق میں کیمپین چلانی ہے. وہ جو کیمپین چلانی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو متنازع بنانا ہے. سر یہ چیمبر کی سیاست نہیں ہے حامد خان صاحب، یہ چیمبر پالیٹکس نہیں ہے کہ جس کا دل کیا وہ وکلاء کو نکال کے کہہ دے کہ جی میں وکلاء تحریک چلا دوں گا. وکلاء تحریک میں 100-200 وکلاء نکلیں گے تو کیا وہ تحریک کامیاب ہو جائے گی؟ یہ تو میرا سوال ان لوگوں سے ہے نا، وکلاء سے ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی وکلاء تحریک چلانے سے اگر آئینی ترامیم کینسل ہوتی ہیں یا سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے تو پھر تو واہ واہ ہو جائے، بلے بلے ہو جائے، ستے خیرہ ہو جائیں اور وارے نیارے ہو جائیں گے جی آپ وکلاء تحریک چلا رہے ہیں. تو پھر تو آپ شوق سے چلائیں. جب آپ کو پتہ ہے، حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آئینی اصلاحاتی پیکج منظور نہیں، ہمیں آئینی عدالت منظور نہیں. آئینی عدالت بن کس لیے رہی ہے؟ آئینی عدالت کا قیام اس لیے عمل میں آ رہا ہے کہ سر نہ تو چیمبر سیاست چلنی ہے. وہ ہمارے کوئی کورٹ رپورٹرز دوست ہیں، وہ بتا رہے ہیں نا کہ ماضی میں ثاقب نثار زدہ جو لوگ تھے جن میں جراثیم تھے تحریک انصاف کے، انہوں نے کیا کیا کہ چیمبر سیاست چلانے کے لیے نا وہ لوگوں کو اٹھا کے جج بنا دیا، اب جو ریٹائر ہو گئے ہیں. تو پھر اس طرح کے آپ کو پتہ ہے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. تو میں تو نہیں کہتا کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بننا چاہیے، بننا چاہیے، لیکن اس سے پہلے یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ ریزرو سیٹس کے کیس میں جو 8 آنریبل ججز کا فیصلہ ہے، جو اکثریتی فیصلہ ہے، وہ کسی طور پر بھی کسی کو قابل قبول نہیں ہے تو میری آنریبل کورٹ کا فیصلہ، میری معزز عدالت کا فیصلہ ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیٹیشن سنی اتحاد کی ہے، فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آ رہا ہے فیصلہ غد باعث توہین عدالت. وہ شعر ہے نا، شعر مینوں یاد آ رہے، شعر تے شعر یاد آ رہے، ہے فیصلہ غد باعث توہین عدالت. کچھ کہہ کر میں توہین عدالت نہیں کرتا، تو میں سر کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. آپ کو پتہ ہے نہ وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہونا ہے، نہ اس پر عمل درآمد ہونا ہے، نہ مخصوص سیٹیں پی ٹی آئی کو ملنی ہے، نہ عمران خان نے جیل سے آنا ہے، نہ عمران خان نے وزیر اعظم بننا ہے، نہ عمران خان کی حکومت آنی ہے، اور نہ جسٹس منصور علی شاہ کو تحریک انصاف نے وزیر اعظم بننے دینا ہے. یہ سب سے زیادہ کانٹروورشل اگر کوئی تحریک انصاف میں کر رہا ہے تو وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کر رہا ہے، جسٹس منیب اختر کو کر رہا ہے، اور پوری تحریک انصاف جو ہے، میرا خیال ہے کہ اس نے یہ جو سارا پلان رچایا تھا اس پلان میں وہ خود ایکسپوز ہو گئی ہے. جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ بڑے کریڈیبل جج ہیں، میں ان کو ایک بہت کریڈیبل، ایک بہت آنسٹ اور ایک بہت ایماندار جج سمجھتا ہوں. لیکن سر یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت کے خلاف ایک ایسا فیصلہ دیا جائے جس فیصلے کی کوئی آئینی اور قانونی نظیر موجود نہ ہو. آپ پہلے نظر ثانی کی درخواستوں کے اوپر تو فیصلہ دے دیں، آپ پہلے ریویو پٹیشنز تو سن لیں، نظر ثانی کی درخواستوں کو تو سماعت کے لیے مقرر کر دیں، پھر تفصیلی فیصلہ بھی آ جاتا. مزہ تو تب تھا نا، نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے، وہ والا صاحب ہو گیا. تو پارلیمنٹ کا سر سیشن کال ہونا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں، جو میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے، جو میرا ذہن کام کر رہا ہے،
کہ سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت والا جو بل ہے اس سے حکومت ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہ اگر اوپر حکومت نے کمپرومائز کرنا ہوتا تو پھر صرف فرد واحد کی بات ہوتی تو حکومت ختم کر دیتی معاملہ اور اسی دن یہ ترامیم پیش ہو جاتی. لیکن فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ججز کی مدت ملازمت میں توسیع کی مخالفت کرتا ہوں اور اس کی حمایت نہیں کروں گا اور اس میں ہماری جماعت ووٹ نہیں دے گی، تو سر پھر ایک شخص کا مسئلہ نہیں ہے، تمام سرکاری ملازمین کا مسئلہ ہے. آرمی چیف اگلے سال ریٹائر ہو رہے ہیں تو حکومت ایسا کوئی سٹیپ نہیں اٹھانا چاہ رہی اور فضل الرحمان کی کوئی ایسی تجویز ماننے کو تیار نہیں ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی بات تسلیم کر لی جائے اور حکومت بیک فٹ پر آ جائے اور حکومت اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دے اور ایک قدم پیچھے ہٹ جائے. حکومت اس پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ہفتے بعد آئینی ترامیم تو آنی ہے، منظور بھی ہونی ہے، لو دو پہ ہوتی ہے یا کسی کمپرومائز فیکٹر پر ہوتی ہیں، ہونی ضرور ہے. لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ جو تحریک انصاف نے گڑھا کھودا تھا اس گڑھے میں تحریک انصاف خود گری ہے. منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب چیف جسٹس نہیں ہوں گے. اگر فائز عیسیٰ صاحب جاتے ہیں 25 اکتوبر 2024 کے بعد، اگر کی سچویشن کی بات کر رہا ہوں، تو پھر جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین خان دو میں سے ایک نام جو ہے اس کو وزیر اعظم چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیں گے، اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. اور پھر اگر آئینی عدالت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ رہیں گے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس دو آپشنز ہیں، جہاں وہ نہیں رہے. اگر وہ سپریم کورٹ میں نہیں رہیں گے تو پھر آئینی عدالت میں جائیں گے، اگر وہ آئینی عدالت میں نہیں ہوں گے تو وہ سپریم کورٹ میں کنٹینیو کریں گے. دونوں آپشنز کھلے ہوئے ہیں. تو حکومت کیا کرتی ہے؟ سرپرائز ہے. اور سرپرائز اس لیے ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی مسکراہٹ بتا رہی ہے، فضل الرحمان صاحب کی خاموشی بتا رہی ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہونے والا ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.